बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इसराइल, ईरान और अमेरिका की जंग। इस वक्त ना सिर्फ ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग है, बल्कि खलीजी ममालिक भी इस जंग के ज़ेर आताब आए हुए हैं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का जो बयानिया है या जो बयान वो देते हैं, वो लम्हा बलम्हा उसमें कोई ना कोई तब्दीली हमें नजर आती है, जो उसके पहले बयान से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होता है। और उसके साथ साथ हम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस वक्त किस सिचुएशन में है, और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ जंग और उसके साथ साथ जो इस वक्त खलीजी ममालिक की सूरत हाल है, या ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग है, उसमें पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे, आज मैं एक स्टेटमेंट या एक आर्टिकल में पढ़ रही थी जो कि प्रोफेसर जियान है, उनका ये एक आर्टिकल था और बहुत उम्दा आर्टिकल है, जो कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की इस जंग के ऊपर ही उन्होंने लिखा है। तो उसका जो आर्टिकल है वो भी आज आपके सामने रखूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। इस वक्त जो सूरत हाल है वो लम्हा बलम्हा बदलता जा रहा है, यानी एस्केलेशन मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जो डी एस्केलेशन की बात है वो बहुत कम नजर आ रही है। बहुत मुमकिन है कि आगे चल के डी एस्केलेशन हो। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, जैसे इस वक्त भी चाइना और रशिया की जानिब से बार बार ये एक मुतालबा सामने आ रहा है कि ईरान के ऊपर जो हमला किया जा रहा है उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। और उसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त खुद अपने मगरबी बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा मसरूफ है, और ये जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, जहाँ पे पाकिस्तान इस वक्त स्टैंड कर रहा है, तो वहाँ पाकिस्तान को इस बॉर्डर में यानी अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी खतरा हमेशा से रहा है, पहले इसको हल करना इंतहाई जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी इस वक्त कामयाबी हमें नजर आ रही है, जो कि मुतादिद जो चौकियां हैं उन पर पाकिस्तान का सबसिलाली परचम इस वक्त लहरा रहा है। और तकरीबन एक हम ये कह सकते हैं कि अफगान जो तालिबान रजीम है, या अफगानिस्तान की सरजमीन पे जो तालिबान जिन्होंने महफूज बना लिया हुआ था, उनके जो मुख्तलिफ जो ठिकाने थे उनको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो ये चीज पाकिस्तान के लिए पहले है कि अपनी सिक्योरिटी जो है वो सबसे पहले रखे। लेकिन क्योंकि साथ साथ इस वक्त खलीजी ममालिक इस कॉन्फ्लिक्ट में जो इसराइल, अमेरिका और ईरान की है, तो उसके ज़ेर आताब भी है, जहाँ पे हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भी मुकीम हैं। तो साथ साथ पाकिस्तान ने उन तमाम चीजों को भी देखना है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी इससे थोड़ी देर पहले ही वज़ीर ख़ारिजा सागदार का एक जो ब्रीफिंग है, प्रेस ब्रीफिंग, वो शुरू हुआ था, और उसमें तमाम तर चीजें जो है वो उनकी जानिब से बता रहे थे कि किस तरीके से जो खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी है उनके लिए क्या है, हेल्पलाइन जो है वो बना दिया गया है जो कि 24 आवर्स है, और साथ साथ क्या जो इक़दाम है वो किए जा सकते हैं उसके ऊपर वो एक ब्रीफिंग भी दे रहे थे। क्योंकि ईरान, इसराइल और अगर अमेरिका की जंग के हवाले से पहले ये बात कर लेते हैं, फिर हम प्रोफेसर जियांग का जो आर्टिकल है उसको इसके साथ रिलेट करते हैं कि वो किस तरीके से इस जंग के ऊपर उन्होंने जो बातें की है वो बहुत ही ज्यादा यूं कह ले कि वो मतलब बहुत अच्छी बातें उन्होंने उस आर्टिकल में की हुई है। जून में ईरान के ऊपर जब जून में हमला हुआ तो वो तकरीबन 12 दिन चलता रहा। वो ईरान के ऊपर हमला जब इसराइल ने किया तो उसके नतीजे में जिस तरीके से रिटेलिएट किया ईरान ने, तो वो तकरीबन 12 दिन चलता रहा, और उसके बाद उसको जो सालिसी हैं उनकी मौजूदगी में जंगबंदी का एक मुआहिदा जो है वो तय हुआ। और उसके बाद जो जौहरी हथियारों के ऊपर जो ये जंग है उसके ऊपर फिर बहुत सारे बयानात भी आए, और उसके ऊपर बहुत सारे निगोशिएशंस के दौर भी हुए। और इवन जब ईरान के ऊपर इस दफा ये हमला हुआ तो उससे 2 दिन पहले यानी जुमेरात के दिन ही
یہ ایک نیگوسیشن ٹیبل پر بیٹھے تھے جہاں پہ ایک مثبت پیش رفت کی باتیں ہو رہی تھی کہ بہت اچھی باتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں. اور اس حملے سے قبل بھی صدر ٹرمپ نے جو بیان دیا تھا تو اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے. یہ ان کا بیان تھا جو کہ پھر اس چیز سے وہ متضاد رکھتا ہے کہ اس کے فوری بعد پھر انہوں نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر. اور جو وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ ایران کے اوپر حملہ آور ہو کے, اب ایران کو دیکھ لے, جب جون میں ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا تب بھی ایران کو انٹرنلی بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا, ایک بہت بڑا دھچکا ملا تھا کیونکہ عسکری قیادت کی اس میں شہادتیں اور ایک بڑے پیمانے پر شہادتیں ان کو ہوئی تھی, تو وہ ایک بہت بڑا نقصان تھا. سیکیورٹی لیپس بھی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھے. لیکن جون کے بعد سے اب تک ایران کو 8 مہینے پراپر ملے ہیں کہ وہ مکمل اپنی ایک تیاری کر سکتے تھے. لیکن کیونکہ پروکسی وار جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے اب ایران کو ایک دفعہ پھر انٹرنلی ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے, یہ امت مسلمہ کو بھی ملا ہے کیونکہ جو سپریم لیڈر ایران کے ان کی شہادت ہوئی ہے, تو یہ سب کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے. تو یہ ایک اگر ٹرمپ اور اسرائیل کا یہ ایک ماننا تھا یا وہ یہ سوچ کر کہ اگر سپریم لیڈر ایران کے انہی کو شہید کیا جائے گا تو وہ اپنی جو ان کی ایک ڈریم ہے یا وہ جو چاہتے ہیں وہ مکمل ہو جائے گا, تو یہ یہاں پہ آ کے ان کو ایک بہت بڑا دھچکا یہاں پہ ان کو ملا ہے کہ انہوں نے جو سپریم لیڈر ایران ہے ان کو تو شہید کر دیا, لیکن اس کے باوجود جو ریٹیلیشن ہے ایران کی جانب سے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے. مطلب اس ریٹیلیشن, ویسے تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم جتنا سمجھتے تھے کہ ریٹیلیشن ہوگا ایران سے اس حد تک تو نہیں ہو سکا ہے, لیکن جو ریٹیلیشن ایران سے اس وقت ہو رہی ہے باوجود اس کے کہ ایران نے ایک لحاظ سے ایران کا ایک پاور انہوں نے ختم کیا ہے. سپریم لیڈر آف ایران کو جب انہوں نے مارا, شہید کیا, تو اس کے بعد باوجود بھی اس وقت ایک بہت حد تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریٹیلیشن جو ہے وہ ایران سے ہو رہا ہے. تو اس تمام تر صورتحال میں جو خلیجی ممالک اس وقت زیر عطاب ہے اس میں یو اے ای, قطر, سعودی عرب اور یہ تمام ممالک, اور اس میں بھی اب ایران ان تمام امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ جو اس کی معیشت ہے اس کو بھی ٹارگٹ اس وقت یہاں پر کر رہا ہے, اور سفارت خانے جتنے بھی ہیں ان کے اوپر ٹارگٹ ہو رہے ہیں. سعودی جو فوج کے ترجمان ہے ان کی جانب سے اس بات کی تصدیق بھی کی گئی ہے کہ سعودی عرب کے دارالحکومت میں جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر کے بیانات کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ 2 دن کا ہے اور 2 دن میں 2 دن کے اندر جب وہ حملہ کریں گے ایران کے اوپر تو وہ اپنا ہدف جو ہے وہ حاصل کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی. لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہاں سے تو ریٹیلیشن ہو رہی ہے, یہاں پہ بھرپور ان کو جوابی کارروائی کی جا رہی ہے, جواب دیا جا رہا ہے, تو پھر اب ان کا ایک اور بیان آ جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جنگ جو ایران, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہے یہ 1 مہینے تک چل سکتا ہے. یعنی جو اسکلیشن ہے وہ ری اسکلیشن کی طرف نہیں جائے گا, مزید اس میں 1 مہینہ جو ہے وہ لگ سکتا ہے. جہاں رہی 2 دن کی بات اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی 1 مہینے کا ٹائم یہاں پہ لگ سکتا ہے. اور اس کے بعد اب جو کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ اس وجہ سے بدل رہے ہیں کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی اس طرح سے ریٹیلیشن نہیں ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایران بھرپور جوابی کارروائی کر رہا ہے تو پھر ان کو اپنے یہ بیانات جو ہے وہ بدلنے کی ضرورت پڑ گئی. دوسرا ایک اور بیان ان کی جانب سے دیا گیا ہے, ٹرمپ کی جانب سے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے تقریباً جو اعلیٰ قیادت جو سمجھتے ہیں ان کو تو وہ ختم کر دیا ہے انہوں نے, لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پھر بھی ایران سے مذاکرات کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے, مجھ سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات کریں اور ڈی اسکلیشن کی طرف اس تمام تر صورتحال کو لے کر جائے. یہ اگین ٹرمپ کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب دیکھ رہی تھی تو لبنان کے اوپر بھی اسرائیلی فوجیوں نے, جو زمینی فوج ہے انہوں نے حملہ کیا تھا, جس کی وجہ سے جو لبنان میں جو فوج تھے وہ اپنی چوکیاں چھوڑ کر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا. اور اب تک لبنان میں بھی اس تمام تر صورتحال میں 50 جو ڈیتھ ہے اس کی تصدیق اس وقت تک ہو چکی ہے.
اسرائیل امریکہ اور ایران کی اس جنگ میں صرف جو دو ممالک جو چائنا اور رشیا ہے ان کی جانب سے بار بار مطالبات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جی اس کو فوری ڈی اسکیلیشن کی طرف لے کے جایا جائے۔ اب ایران اسرائیل سمیت جو خلیجی ممالک ہیں ان میں مختلف جو امریکی اڈے ہیں اس پر بھی حملہ کر رہا ہے، ڈرون حملے اس پہ ابھی بھی جاری ہے اسٹل، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ اب تک تقریباً 560 جو امریکی فوجی ہیں وہ اس میں مارے جا چکے ہیں۔ اب اگر ہم بات کر لیں کہ پروفیسر جیانگ کا جن کے آرٹیکل کی میں بات کر رہی تھی کہ وہ آرٹیکل کس طریقے سے اس تمام تر چیزوں کے اوپر بہت بڑا ایک اچھا آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے، تو اس میں جو پروفیسر جیانگ ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران جو بہت عرصے سے جو عالمی قوانین ہے ان کی پابندیاں اس پر عائد تھی، لیکن اس کے باوجود ایران نے اس جنگ کے لیے جو اس وقت ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے جس میں خلیجی ممالک زیر اطاب ہیں، تو اس جنگ کے لیے ایران نے تقریباً 20 سالوں سے مکمل اپنی تیاری کی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ایران اس تیاری میں جو کہ 20 سال سے انہوں نے یہ تیاری کی ہے تو وہ امریکہ کے اوپر جو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ایران امریکہ سے بہت زیادہ بہتر بھی ہے۔ اور انہوں نے ایک چیز یہ بھی مینشن کیا ہے کہ جب جون میں ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد یہ جو 8 مہینے ایران کو دوبارہ سے ملے تھے، ایک جنگ بندی ہوا تھا، تو اس کے بعد ایران نے مزید بہت ساری چیزوں کو دیکھا، آبزرو کیا کہ کیا چیزیں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں، کیا چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں، جس کے بعد وہ ایک مضبوط جو جواب ہے، مربوط جو جواب ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز جو پروفیسر جیانگ نے لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایران کے نزدیک صرف جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایران کے نزدیک عظیم شیطان کے خلاف جنگ ہے، مطلب صرف جنگ نہیں بلکہ عظیم شیطان کے خلاف ایک جنگ ہے، جس کو انہوں نے تھوڑا سا مذہبی جو ٹچ ہے وہ دینے کی کوشش کی، اور اس میں انہوں نے پھر یہ ذکر بھی کیا ہے کہ ایران نے اس تمام تر جو جنگی صورتحال ہے اس میں اپنے جو اتحادی گروپ ہیں جس میں حوثی ہے، حزب اللہ ہے، حماس ہے، ان تمام کو بھی جو ملا کے اب اس جنگ کا پراپر جو آغاز ہے وہ کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیسر جیانگ ہے اس نے اپنے اس آرٹیکل میں ایک یہ چیز بھی لکھی ہے کہ ایران امریکی اڈوں کے ساتھ ساتھ ان کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کر رہا ہے، اور اس میں پھر انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ اب آگے چل کر جب یہ بنیادی ڈھانچوں پہ حملہ جو کر رہا ہے اس میں آگے چل کر جو بہت سارے یہ خلیجی ممالک ہیں ان کو پینے کا جو صاف پانی ہے وہ فراہم نہیں ہوگا، جو کہ تقریباً اگر ایران ایک ڈرون سے اٹیک کر لیتا ہے کسی بھی پلانٹ پہ، واٹر پلانٹیشن پہ، تو پھر اس کے بعد اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے دوران ان تمام ممالک کے پاس جو پینے کا صاف پانی ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ خلیجی ممالک کی 60% جو پانی کی فراہمی ہے وہ تمام دار و مدار اس پانی کے پلانٹس کے اوپر ہے، صاف پانی کے پینے کے پانی کے پلانٹس کے اوپر ہے، اور وہ ممالک ان تمام کو اپنی شیرک سمجھتے ہیں، جن کو پھر ایران اگر نشانہ بناتا ہے تو پھر آنے والے 2 سے 3 ہفتوں میں ان کے پاس پھر کوئی آپشن جو ہے وہ نہیں بچتا ہے۔ دوسری جانب جو خلیجی ممالک ہے ان کے جو 90% خوراک کا جو دار و مدار ہے، جو راستہ ہے، اس کو بھی ایران نے بند کر دیا ہے، جس کے بعد اب سعودی عرب اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، ان تمام کا وجود بھی اب خطرے میں پڑ گیا ہے۔ تو یہ جو تمام تر چیزیں ہیں، پھر انہوں نے ڈالر کے اوپر جو ایک بنیادی وہ ڈھانچہ ہے اس کے اوپر بھی بات کی ہے۔ تو یہ ایک چیز جو اس کی آرٹیکل میں تھا کہ ایران نے 20 سال اس جنگ کی تیاری کی ہے، تو اب یہ ایک سوچنا ٹرمپ کے لیے یا اسرائیل کے لیے کہ ہم نے حملہ کر دیا اور ہم ایران میں حکومت کو 2 دن میں ختم کر دیں گے اور پھر جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہمیں حاصل ہوگا، تو پھر وہ تھوڑا سا مشکل اس وجہ سے ہے کیونکہ ایران نے 20 سال سے اس جنگ کے لیے اپنے آپ کو پراپر طور پر
تیار کر لیا تھا، اور باوجود کہ ایران کے اوپر بہت سارے جو عالمی قوانین کے مطابق جو پابندیاں تھی وہ عائد تھی. تو یہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ جو تازہ ترین صورتحال تھی اس سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.